अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस के साथ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। आज एक बड़े लंबे अरसे बाद हमने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रियल कायद, रियल चेयरमैन, रियल सदर जनाब मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने कुछ अपने ख्यालात का इजहार किया। उन ख्यालात के इजहार में फिर दोबारा से वही कहानी सुनाई दी कि मुझे क्यों निकाला और किसके कहने पर निकाला गया। बहुत से गिले भी किए गए जिसमें उन्होंने कहा कि अगर मेरा एहतसाब हो सकता है या किसी भी पॉलिटिकल शख्सियत का एहतसाब हो सकता है तो फिर मुअज़्ज़ज़ अदलिया का एहतसाब क्यों नहीं हो सकता, जिसमें उन्होंने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब का नाम भी लिया। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि इमरान खान मेरी बहुत बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि बानी तहरीक इंसाफ के हवाले से उन्होंने कहा कि जैसे फजलुर रहमान साहब ने मुझे कहा था कि आइए खैबर पख्तूनख्वा में अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं, लेकिन उस वक्त मैंने कहा कि नहीं, बानी तहरीक इंसाफ को मौका देना चाहिए, लेकिन उन्होंने मेरी ही पीठ में छुरा घोंप दिया। फिर उन्होंने लंदन प्लान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जी ज़हीरुल इस्लाम हो, परवेज़ इलाही हो, ताहिरुल कादरी हो या बानी तहरीक इंसाफ हो, इन सब ने मिलकर एक लंदन में प्लान तैयार किया। मेरे पास आज भी एक साबिक चीफ जस्टिस की ऑडियो मौजूद है जिसमें मेरे खिलाफ प्लान तैयार किया गया था कि नवाज शरीफ को हटाना है और बानी तहरीक इंसाफ को लेकर आना है। यहाँ पर एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि शायद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आए हैं, वो खिताब करेंगे, इस वक्त गवर्नमेंट को जिन चैलेंजेस का सामना है मईशत के हवाले से कोई प्लान बताएंगे, अपने भाई की रहनुमाई करेंगे, लेकिन ऐसा कोई प्लान नहीं नज़र आया सामने। उन्होंने लोगों से भी गिला कर डाला। उन्होंने कहा कि जी उस वक्त आवाम खामोश रही और आवाम के एक मकबूल तरीन लीडर को निकाल दिया जाता है और मुझे वापस घर भेज दिया जाता है। तो इस दफ़ा अगर देखा जाए तो हुकूमत आपकी है, वफाक में भी और सूबे में भी हुकूमत आपकी है, तो फिर क्यों ना कोई एक्शन लिया जाता बजाय इसके कि लोगों से गिला किया जाता। लंदन का उन्होंने अगेन जिक्र किया है। लंदन प्लान काफ़ी इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है। अपने पैनल की तरफ बढ़ेंगे, अपने पैनल से पूछेंगे। पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं आज़म चौधरी साहब और मोहम्मद निशाद अली साहब। अपने पैनल को खुशामदीद कहती हूँ। आज़म साहब, फाइनली आज हमने नवाज शरीफ साहब को सुना। मैं अगेन उसी तरह से ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि जब वो वतन वापस आए थे तो शायद कोई प्लान हमें बताएंगे, लेकिन वो प्लान आज हमें नज़र नहीं आया, सुनाई नहीं दिया गया। आज की जो गुफ्तगू रही है, क्या वो जो गिले किए जा रहे थे वो किससे किए जा रहे थे, वो पैगामात किसको दिए जा रहे थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फ़ायदा। देखें, आप सारी दुनिया ये कह रही थी कि मियाँ साहब खामोश हैं, मियाँ साहब बोल नहीं रहे जी, क्योंकि मियाँ साहब ने वज़ीर आज़म बनना था, वज़ीर आज़म वो शहबाज शरीफ साहब बन गए, तो मियाँ साहब उसके बाद बिल्कुल मंजर आम पे नहीं आ रहे। मियाँ साहब आवाम से कोई बात नहीं कर रहे। चले देर आए दुरुस्त आए, आज मियाँ साहब बोले सही, लेकिन मियाँ साहब फिर वही माजी के किस्से वही दोहराते रहे, वही शिकवे शिकायतें, वही गिले शिकवे, लंदन प्लान की बातें कर रहे हैं और कोई रोड मैप नहीं है। बिल्कुल। मियाँ साहब से तो ये लोग उम्मीद कर रहे थे ना कि मियाँ साहब आएंगे तो मियाँ साहब कोई रोड मैप लेके आएंगे, जिस तरह मुस्लिम लीग नून उस वक्त क्लेम कर रही थी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब आएंगे तो पाकिस्तान की इकॉनमी जो है ना वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बड़ी इन्वेस्टमेंट आएगी। मियाँ साहब 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर हैं, एक बड़ी पार्टी के सरबराह हैं, उनके दूसरे ममालिक के साथ, उनके सरबराहों के साथ बड़े करीबी तल्लुकात हैं, तो मियाँ साहब उनको भी लेके आएंगे पाकिस्तान में। मियाँ साहब साथ कोई इन्वेस्टमेंट भी लेके आएंगे। 30-35 अरब डॉलर की उस वक्त बातें हो रही थी, लेकिन मियाँ साहब आए 30-35 रुपए भी नहीं आए। अब मियाँ साहब दोबारा उसमें आ गए हैं कि मुझे क्यों निकाला। बात यह है कि लंदन प्लान अगर बना था, लंदन प्लान के तहत अगर उस वक्त कोई एजेंडा तय हुआ था तो मियाँ साहब आपको तो वो लंदन प्लान सूट नहीं करता, आप क्यों एक नया लंदन प्लान बना के आ गए हैं? आप पे भी वही इल्ज़ाम है कि आप भी एक लंदन प्लान बना के वहीं पे एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला तय करके आप पाकिस्तान आए हैं। और जिस तरीके से मान लेते हैं आपके ख़िलाफ़ जो मुकदमात दर्ज किए गए, आपके ख़िलाफ़ जो उस वक्त सज़ाएँ हुई, उनमें बिल्कुल उसमें कोई गलतियाँ होंगी, लेकिन जिस तरीके से आपकी सज़ाएँ माफ़ हुई, ये भी पाकिस्तान की तारीख़ में अनोखे वाक़यात है जी। और जब आपको यहाँ से हुकूमत से निकाला गया था, जब आपके ऊपर मुकदमात बने थे, आप गिरफ्तार थे, तो आप तो उस वक्त भी हॉस्पिटल में टाइम गुजार के, प्लेटलेट्स आपके कम हुए तो आप बरतानिया चले गए थे और आपने सारा जो सज़ा का वक्त था वो तो आपने बरतानिया में गुजारा हुआ है। आपने कौन सा पाकिस्तान की जेलों में बैठे रहे हैं यहाँ पे। और अगर आप दोबारा लंदन प्लान ना बना के आते तो शायद आपका गिला जायज़ होता। अगर उस वक्त वो गलत था तो ये भी गलत है, आज भी ठीक नहीं है जिस तरीके से आप हुकूमत में आए हैं। क्या आपको ज़ेब देता था कि आप लोगों के दूसरों के मैंडेट के ऊपर डाका मार के तो आप हुकूमत बनाते? क्या आपको ज़ेब देता था कि अवाम का जो फैसला है उसको आप बुलडोज करते हुए हुकूमतों में बैठते? ये फिर आपको ज़ेब नहीं देता था। अगर आप वो उस पर गिले शिकवे कर रहे हैं तो गिले शिकवे इस पे भी बनते हैं। आने वाले वक्त में अगर हम 2018 को याद करेंगे या 2013 के जो आप 35 पंक्चर की बात कर रहे हैं,
تو 2024 کے ہیں 70 پنکچر وہ بھی لوگ یاد کریں گے, لوگ وہ بھی آپ پہ الزام لگائیں گے کہ میاں صاحب اس میں آپ بھی شامل تھے. اور بجائے اس کے کہ آپ پرانے گلے شکوے یا اپنی سکسیس سٹوریاں سناتے, آپ کو ایسا روڈ میپ دیتے, اپنے بھائی صاحب کو روڈ میپ دیتے, اپنی بیٹی صاحبہ کو روڈ میپ دیتے, تاکہ آگے بڑھنے کا کوئی عوام کے اندر کوئی امید پیدا ہوتی. وہ تو ہمیں نظر نہیں آیا آپ کی گفتگو میں. نشاط صاحب, اگر ہم کمپیریزن کر کے دیکھیں, نواز شریف صاحب جو ہیں, لوگ انہیں سننا بھی پسند کرتے ہیں, ان کی پارٹی کے لوگ جو ہیں جو ان کے ارد گرد موجود رہتے ہیں, انہیں معلوم ہے کہ نواز شریف صاحب کے پاس کچھ اس طرح کے روڈ میپس رہے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے معیشت کو ٹھیک کیا ہے. آج کی گفتگو کو, آج کے سارے سنہریوں کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ سیکنڈلی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا آج بھی انہی باتوں کو رپیٹ کرنا چاہیے تھا جیسے اعظم صاحب کہہ رہے ہیں؟ آپ کو تو آگے بڑھ کر بتانا چاہیے تھا کہ ان چیزوں کو اس طرح سے بھی ٹھیک کیا جا سکتا ہے. بطور وزیر اعظم جب میں خود ہوا کرتا تھا تو ان چیزوں کو اس طرح سے ڈیل کیا کرتا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ چیزوں پہ پہلے میں تھوڑی سی اپنی رائے دے دوں, پھر میں آپ کو بتاتا ہوں, کیونکہ آپ بات ادھر ہی آ جائے گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ چوہدری صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ایک لندن پلان کو دوسرے لندن پلان کے ساتھ ملایا. حالانکہ جس دوسرے لندن پلان کا ذکر چوہدری صاحب کرتے ہیں, اس کے اندر صرف ایک لفظ کہا گیا تھا یا ایک لائن کہی گئی تھی, اس کے علاوہ کچھ طے نہیں ہوا تھا, نہ کوئی اس طرح کا پلان بنا تھا. لیکن چونکہ ہمارے ہاں پروپیگنڈا بہت زوروں پر ہے اور اس کا بڑا عروج ہے, اور اس کا بڑا ہم نتائج بھی دیکھتے ہیں, نتائج پہ بھی اثر انداز ہو جاتا ہے الیکشن کے نتائج میں. یہ کیوں کہا ہے میں نے, میں اس کی بات بعد میں کروں گا. آپ سوال بھی پوچھ سکتی ہیں کہ میں نے یہ کیوں کہا کہ وہ انتخابی نتائج پہ اثر انداز ہوتا ہے. اب وہاں پر صرف اتنا کہا گیا تھا کہ جو چیزیں آپ نے غلط کی ہیں ان کو درست کر لیں, اور معاملات جو ہے نا اس کو ان سے دور چلے جائیں. میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ اپولیٹیکل کا ورڈ بھی میری اطلاعات کے مطابق, میرے ذرائع یہ کہتے ہیں اپولیٹیکل کا ورڈ تک ان کے منہ سے نکلا تھا جسے کاپی کیا گیا تھا. اب آ جائیں معاملات کی طرف کہ جس پروپیگنڈے کی میں نے آپ کو بات کی, یہ جو ان کا پارٹی صدر بننے کا چوہدری صاحب کو معلوم ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے, میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جب یہ فیصلہ ہو رہا تھا کہ پارٹی, یا ان کو مشورہ دیا جا رہا تھا کہ آپ پارٹی صدر بنے. اس کا مقصد یہ تھا کیونکہ وہاں ایک بڑی میاں صاحب سے جو ملاقات تھی 29ویں روزے کی افطار پارٹی پہ, ایک چیز بڑی فیل کی گئی تھی. میاں صاحب نا بار بار 1-2 بار انہوں نے اس کے اوپر اصرار کیا, سوال کیا کہ مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آئی کہ وہ جماعتیں جو کام کرتی ہیں, جو لوگوں کو ریلیف دیتی ہیں, جو ڈیلیور کرتی ہیں, ان کے نتائج کچھ اور ہیں, جو ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہیں, اور جو پروپیگنڈا کرتے ہیں صرف جنہوں نے کیا کچھ نہیں ہے ان کے نتائج کچھ اور. یہ ان کی ایک کسک تھی جس کے اوپر انہیں کہا گیا کہ جی اب جو ہے نا اس کے اوپر بحث سے کوئی فائدہ نہیں ہے, آپ آگے بڑھیں اور معاملات کو آگے دیکھیں اور چیزوں کو چلائیں. اور 2017 میں زندہ, جس طرح چوہدری صاحب کہہ رہے ہیں کہ 2017 کے اس سے وہ نکل نہیں پاتے, کیونکہ ان کے خیال میں اس وقت ان کے خیال میں الیکٹڈ وزیر اعظم کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہو گیا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو وہ والا لندن پلان تھا, اس کے اندر عدالت کو بطور ٹول استعمال کر کے اور دھرنے دے کے اور انتشار پیدا کر کے اور اس کے ذریعے پھر ایک وزیر اعظم کو ہٹایا گیا. ٹھیک ہے. یہ جس لندن پلان کو چوہدری صاحب نے جوڑنے کی کوشش کی, وہ ایک آئینی طریقے سے ایک تحریک عدم اعتماد بنی, اور اس کے بعد وہ گئی. ہاں مینڈیٹ کی بات کر لیتے ہیں, مینڈیٹ کی بات بھی کر لیتے ہیں. وہ جو 35 پنکچر لگانے والا تھا وہ تو بھاگ گیا تھا اپنے بیان سے. آج چوہدری صاحب نے دیا ہے 70 پنکچر, شکر ہے 70 دیے ہیں, ورنہ وہ جو پاکستان تحریک انصاف والے وہ کہتے ہیں ان کی 18 باقی ساری ہماری ہیں. تو یہ جو پنکچر ونکچر والا معاملہ ہے نا, یہ اپنی جگہ ہے. اب اصل معاملہ کیا ہے؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ صدارت سنبھالنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اب جس کی طرف آپ بات کر رہی تھی کہ میاں صاحب جو ہیں وہ ایکٹیو ہو رہے ہیں, اور اس کا پرپز یہ ہے کہ جو بھی پلان یا جو بھی چیزیں دینی ہیں, جو روڈ میپ, وہ آپ کو نہیں بتائیں گے, وہ اپنی صاحبزادی کو بتائیں گے یا شہباز شریف صاحب کو بتائیں گے یا اپنے معاملات کو استعمال کریں گے. اس کا زیادہ مقصد جو ہے اس پارٹی صدارت کو سنبھالنے کا یہ ہے کہ جو ورکر کے ساتھ پراپر لائزن ہے اس کو قائم کیا جائے, اور پارٹی کو دوبارہ سے اس کی تنظیمیں نو کی جائے اور گراس روٹ لیول پہ اسے متحرک کیا جائے. ٹھیک ہے, ان سے دوبارہ سے انٹریکشن کیا جائے, ان کے ساتھ تمام معاملات کو ڈیل کیا جائے. اعظم صاحب, آج بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ بھی رہی, ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اگین ایک لنڈن کا ذکر کیا. سیاست پاکستان میں ہو رہی ہوتی ہے لیکن پلانز ہمارے لنڈن میں ترتیب دیے جا رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ گورنمنٹ کسی کی بن رہی ہو یا کسی کی جا رہی ہو. لندن از ویری امپورٹنٹ, ہمیں نظر آگے آج. سیکنڈلی انہوں نے آج پھر اگین عدلیہ بھی بات کی ہے. انہوں نے کہا جی آپ ہمارا احتساب کر سکتے ہیں تو پھر ججز کا کیوں نہیں ہو سکتا, اور آڈیوز کا بھی ذکر کیا ہے, تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں یہ لندن کا کیوں بار بار نام آتا ہے, لندن ہو, دبئی ہو, امریکہ ہو,
یہ نام اس لیے زیادہ آتے ہیں کہ ہم جسٹ لائک اے کالونی، ہمیں جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے ہم نے یہی دیکھا ہے، کوئی امریکہ سے آتا ہے، کوئی دبئی سے آتا ہے، کوئی لندن سے آتا ہے، یہاں پہ آ کے حکومت سنبھالتا ہے اور وہ پاکستان میں پروٹوکول انجوائے کرتا ہے، حکومت انجوائے کرتا ہے، اقتدار ختم ہونے کے بعد وہ واپس چلا جاتا ہے۔ جی یہی کچھ ہے، علاج کروانا ہو لندن جائیں گے، بچوں کو اسکولوں میں کالجوں میں داخل کرانا ہو لندن بھیجیں گے، انویسٹمنٹ بھی لندن ٹھیک ہے، انویسٹمنٹ کرنی ہو لندن میں ہوگی یا دبئی میں اپارٹمنٹ خرید رہے ہیں۔ اب چین میں ہوگی۔ ہاں، یہ المیہ ہے پاکستان کا کہ یہ اس وجہ سے یہ سارے پلان الزام بھی اسی لیے لگتے ہیں کہ آپ لندن۔ دوسری بات یہ ہے اب وہ جوڈیشری کے اوپر میاں صاحب پھر جو ہے نا اٹیک کر رہے ہیں، میاں صاحب تپے ہوئے ہیں، میاں صاحب کو پھر وہ 2017 کا دور یاد آ رہا ہے، وہی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ نشاط صاحب ٹھیک کہتے ہیں کہ آئینی طریقے سے ایک حکومت ابھی 2023 میں جو ختم ہوئی 22 میں، لیکن اس وقت بھی میاں نواز شریف صاحب کو بھی جو ان کی حکومت ختم ہوئی تھی، ان کو حکومت نہیں ختم ہوئی، ان کو جو اقتدار سے اس وقت نکالا وہ بھی عدالت نے نکالا تھا، آئینی طریقے سے، وہ بھی کوئی غیر قانونی اور غیر آئینی طریقہ نہیں تھا۔ ہاں، وہ علیحدہ بات ہے کہ عدالتیں بعد میں اپنے ہی فیصلوں کو غلط یا صحیح قرار دے رہی ہیں، چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کا فیصلہ ہو چاہے وہ میاں نواز شریف کا فیصلہ ہو، عدالتیں اپنے فیصلے خود ریورس کر رہی ہیں، لیکن اس وقت وہ بھی قانونی تھا، وہ بھی آئینی تھا۔ ہو سکتا ہے آنے والے ٹائم میں کوئی ایسے سوالات یا ایسی چیزیں سامنے آ جائیں کہ یہ جو آئینی رجیم چینج تھا اس کے اوپر بھی بہت سارے کوسچن مارک آ جائیں۔ اب میاں صاحب کیوں عدلیہ کے اوپر دوبارہ چڑھے ہوئے ہیں؟ بنیادی طور پر میاں صاحب جو بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے وہ نہیں چل پا رہا۔ یہ ایک چیز طے ہو گئی ہے کہ آپ کو جب عوامی سیاست کرنی ہے پھر عوام کی سوچ اور عوام کی جو ترجیحات ہے اس کو سامنے رکھ کے کرنی پڑے گی۔ آپ کسی کے کندھوں میں چڑھ کے آئیں گے، اقتدار تو لے لیں گے لیکن آپ عوامی سیاست نہیں کر سکتے، یہ میاں صاحب کو بہت اچھی طرح پتہ ہے۔ اب میاں صاحب کی دیکھیں ووٹ کو عزت دو، یہ ایک بیانیہ تھا جس کے اوپر میاں صاحب کو بڑی سپورٹ ملی تھی، بالکل ایسا رہا۔ جب میاں صاحب نے وہ والا بیانیہ چھوڑا اس کے بعد آپ نے رزلٹس دیکھے، آپ کو میاں صاحب کی پارٹی، میاں صاحب کو خود وہ کانسیکوینسز فیس کرنے پڑے۔ اب میاں صاحب کو دوبارہ کیونکہ اقتدار میں بیٹھے ہیں دوبارہ یہ چیز ستا رہی ہے کہ میں نے ایک بیانیہ کھڑا کرنا ہے، اور اس بیانیے کی طرف جانے کے لیے میاں صاحب اینٹی جوڈیشری سے شروع ہوئے ہیں۔ بہت جلدی آپ کو بہت سارے لوگوں کے اینٹی نظر آئیں گے، طاقتور حلقوں کے خلاف بولتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام میں جانے کے لیے میاں صاحب کوئی نہ کوئی راستہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ جب آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جاتے ہیں پھر وہ راستے بنتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ نشاط صاحب، آپ نے بھی خود بھی مینشن کیا تھا کہ انتخابی نتائج پر کچھ چیزیں جو بڑی اثر انداز ہوتی ہیں ہماری، اور ابھی جو لنڈن پلان کا ذکر کیا گیا جس میں آپ نے کہا کہ ایک پلان مختلف تھا، دوسرا پلان اس سے بھی مختلف تھا، پھر ہم نے دیکھا تھا ایک ایسا پلان بھی بنا تھا جسے پنڈی پلان کا نام بھی دیا گیا تھا، پھر اس سے منسوب بھی کیا گیا تھا کہ یہ تمام تر پلانز ایک ہی کڑی کا حصہ لگتے ہیں۔ آپ اس پلانز کو اور ہمارے انتخابی عمل پہ جو تمام تر نتائج جو ان کے اثر انداز ہوتے ہیں، آپ اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب نے جیسے آج پھر اگین مخاطب کر کے بات کی ہے جسٹس مظاہر نقوی کو بھی، اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کے بھی احتساب ہونے چاہیے جیسے ہمارے ہوئے، تو کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ وہ پروپیگنڈا والی بات بیچ میں رہ گئی تھی، اچھا کیا آپ نے اس کی طرف دوبارہ بات کر دی۔ ایک پلان لندن پلان کا میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ لندن پلان 8 فروری کے انتخابات سے کچھ دن پہلے بنا تھا۔ وہاں پر کچھ میڈیا اونرز اور کچھ میڈیا ہاؤسز اور کچھ جرنلسٹس جو تھے، یہ جو جعلی فارم 45 اور اس کا پروپیگنڈا اور یہ وقت سے پہلے یہ 10% یا 5% یا 8% نتائج کے اوپر کسی بھی جماعت کو جتوانے کا جو پورا پلان ہے، یہ بھی وہیں لندن میں تیار ہوا تھا، تو وہ بھی لندن پلان ہے۔ تو اس طرح کی پلاننگیں ہوتی رہتی ہیں، یہ پلانز اپنی جگہ پہ چلتے رہتے ہیں، یہ ہر حکومت کے آنے اور جانے کے ساتھ یہ پلانز جڑے ہوتے ہیں۔ باقی آپ نے جو بات کی نا مینڈیٹ کی، دیکھیں مینڈیٹ کا معاملہ یہ تھا کہ ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ پیپلز پارٹی وہ پہلی جماعت تھی جس نے سنی اتحاد کونسل کے آزاد اراکین کو کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ حکومت بنائیں۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے بھی اپنی تقریر میں یہ کہا تھا کہ ان کی میجورٹی ہے، لیکن چونکہ وہ حکومت نہیں بنا رہے اور کسی کو حکومت بنانی ہے اور پھر ہماری میجورٹی ہے اس لیے ہم حکومت بنا رہے ہیں۔ وہ خود بھی حکومت بنانے کے حق میں نہیں تھے، ان کو مشورہ یہی دیا گیا تھا کہ آپ کی پنجاب میں میجورٹی آئی ہے، آپ پنجاب میں حکومت بنائیں، وفاق میں نہ بنائیں۔ چوئی صاحب ہنس رہے، چوئی صاحب کو پتا کیوں نہیں، وہ میاں صاحب نے تو وکٹری سپیچ کر دی تھی اس دن۔ وہ آپ وکٹری سپیچ کہتے ہیں نا، میں تو اس وکٹری سپیچ نہیں مانتا، یہ تو اپنی رائے ہے۔ مظلومیت کی سپیچ مانتے ہیں؟ مظلومیت کی سپیچ والی بات ہی نہیں، مظلومیت کا ہے کہ سیاست کرنی ہے تو سیاست اس طرح ہی ہوتی ہے، جن حالات میں اس حساب میں سیاست کرنی ہے۔ سیاستدان کا
مجھے ایک دفعہ میاں صاحب نے پوچھا کہ وہ یہ سارے ایسے بات کر رہے تھے پرائم منسٹرز کے خلاف سازش ہوتی ہے، یہ میں کہا جی پرائم منسٹر کے خلاف سازش نہیں ہوگی تو میرے خلاف ہوگی، وزرائے اعظموں کے خلاف ہی ہوتی ہے نا. اسی طرح سیاست میں جو ہیں وہ مظلومیت والا کوئی معاملہ نہیں ہوتا. آپ اس کام کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا ہوا ہے اور یہ سازشیں بھی ہوں گی، سارا کچھ ہوگا. اسی طرح آپ نے فائٹ کرنی ہے اور ون واپس لینا ہے. دیکھیں بات صرف اتنی ہے، یہ جو بیانیے کی گفتگو ہے نا، اور یہ اینٹی عدلیہ نہیں ہے. اگر کسی جج کا نام لے کے بتایا جائے کہ جی اس کو سزا ملنی چاہیے تو ان کے کوئی گریوینسز ہیں، وہ غلط ہیں صحیح ہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ ڈائریکٹ کیا، یہ عدلیہ پہ حملہ نہیں ہے، نہ یہ اینٹی عدلیہ یہ بیانیہ ہے. اگر ان کو ثاقب نثار سے پرابلم ہے، وہ کہتے ہیں ان کو سزا دینی چاہیے، انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، یہ ان کا آپس کا معاملہ ہے. اور اس کے اوپر جو عدلیہ کے اوپر اینٹی عدلیہ کمپین نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی نیریٹو ہے. نیریٹو جو ہے جس کے اوپر میں پھر بھی بات کرتا ہوں، یہ پروپیگنڈا کو میں اسی لیے زیادہ کنڈیم کرتا ہوں کہ پروپیگنڈاز کے ساتھ ووٹ نہیں ملنے چاہیے، پروپیگنڈا کے بیہاف پہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی جماعت کر رہی ہو. کارکردگی کی بنیاد پہ ووٹ ملنا چاہیے، چاہے جماعت اے کو ملے، جماعت بی کو ملے یا جماعت سی کو. کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ. جس دن آپ کے ہاں پاکستان میں بیانیوں کو چھوڑ کے کارکردگی کی بنیاد پہ جج کیا جائے گا اور ووٹ دیا جائے گا، اس دن آپ کو آگے سے ڈیلیور بھی ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ لوگ پھر ڈیلیور کریں گے. ورنہ وہ جو ڈیلیور کرنا اس کی جگہ پروپیگنڈا کر کے تو آپ کے ذہن سازی کر کے تو ووٹ لے لیتے ہیں. آدم صاحب ایک جملے میں اگر آپ اسے کمپلیٹ کریں کہ آج کی اس تمام تر گفتگو کو بالخصوص نواز شریف صاحب کی جو ان کے ورکرز کے ساتھ رہی ہے، میڈیا کے ساتھ رہی ہے، آپ اسے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ پھر نوشاد صاحب کی طرف بڑھوں گی. میاں نواز شریف صاحب 2018 کے نواز شریف دوبارہ بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. دوبارہ کوشش کر رہے ہیں. نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا؟ میرا خیال ہے اب میاں نواز شریف صاحب دوبارہ 2018 والا نواز شریف نہیں بن پائیں گے. ٹھیک ہے نوشاد صاحب ایک جملے میں اگر کنکلوڈ کریں گے تو کس طرح سے کریں گے کہ جو آج کی ساری ایکٹیویٹی رہی ہے اسے آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے نواز شریف صاحب نے اپنا رول جو ہے وہ ڈیفائن کر لیا ہوا تھا. یہ بات انتخابات سے پہلے بھی ہوئی تھی، یہ بار بار یہ بات ہوئی ہے. وہ اس وقت گائیڈنگ فورس کے طور پہ، سپرویژن کے طور پہ اور اپنا سپروائزری رول دے، اور ان کا سیاست میں دوبارہ ایکٹیو ہونے کا آپ کی قومی سیاست کو بہت فائدہ ملے گا. آج جن لوگوں کو آپ مخالف دیکھ رہے ہیں، اگر وہ کل چل کر جا سکتے تھے پاکستان تحریک انصاف کے بانی کے پاس، تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت کے اندر چیزیں، سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی اور وقت بدلتا ہے. اور ایک بات میں بتا دوں کہ یہ جو جماعتیں آج کہہ رہے ہیں کہ جو اپوزیشن میں ہیں اور جو اتحاد کی بات کر رہے ہیں اور یہ تحریک چلانے کی بات کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ کل جو ہے نا وہ چیزیں بالکل بدل جائیں اور وہ نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہوں یا وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات. کیا مطلب نواز شریف صاحب ان کی تحریک میں کھڑے ہوں؟ یہ تو آپ کی سوچنے کا انداز ہے نا. آپ ہر چیز کو اپوزیشن کی طرح دیکھتے ہیں، حکومت میں بھی ہوں تو اپوزیشن کی طرح دیکھتے ہیں. لیکن وہ ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا دیں گے. میں نے تو ایک کویسچن کیا ہے، دوستی کا ہاتھ بڑھا دیں گے ویسے ان کی طرف؟ کیوں نہ بڑھائیں؟ اگر بنانے کی ضرورت پڑے گی تو ضرور بنانا چاہیے. ہم تو ہم سارے بیٹھ کے یہی بات کرتے ہیں، ون لائن کنکلوژن یہ ہوتا ہے نا کہ سیاسی جماعتیں ایک جگہ بیٹھیں، عوام کا سوچیں، عوام کے لیے کام کریں. ٹھیک ہے جی. نواز شریف صاحب نے فائنلی آج ایک سٹیپ لیا ہے، انہوں نے گفتگو بھی کی ہے. اب دیکھیں ہے کہ وہ تمام تر سیاسی پارٹیوں کے لیے اپنا رویہ کس طرح سے رکھتے ہیں اور وہ کیا روڈ میپ دیتے ہوئے نظر آئیں گے. کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے. یہاں لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد مزید ایشوز کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. اب کچھ بات کرتے ہیں کرگستان کے حوالے سے. ہم نے دیکھا کہ کل رات کو ایک واقعہ رونما ہو جاتا ہے، کس طرح سے پاکستانی طالب علموں پہ حملہ کیا جاتا ہے. رات گئے یہ حملہ ہوتا ہے اور اس کی جب وجوہات جاننے کی کوشش کی جاتی ہیں تو کچھ اور ہی سٹوری سامنے نظر آتی ہے. انیشل سٹیجز کے اوپر جو خبریں سامنے آ رہی تھی وہ یہی تھی کہ بشکیک میں کس طرح سے پاکستانی اسٹوڈنٹس کے اوپر اٹیک کیا گیا، وہاں کے بلوائیوں نے حملہ کیا. رات بھر وہ اسٹوڈنٹس اپنی جان بچاتے رہے اور چھپنے کے لیے جگہ بھی ڈھونڈتے رہے، جس کے نتیجے میں اب تک جو ہے وہ 14 افراد جو ہیں وہ زخمی ہو چکے ہیں. اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہاں پر لڑائی جو تھی وہ مصری طالب علموں کی ہوئی تھی وہاں کے لوکل طالب علموں کے ساتھ، لیکن جب یہ بات بڑھی تو وہ اتنی بڑھ چکی تھی کہ اس کے اندر پاکستانی اسٹوڈنٹس بھی انوالو ہو چکے تھے اور بیچارے نہ چاہتے ہوئے بھی اس معاملے کے اندر انہیں لایا گیا اور اس وقت کافی پرابلم وہاں پہ کریٹ ہوئی. اور پھر کچھ سوشل میڈیا کے اوپر سامنے جو ویڈیوز آ رہی تھی ان کے مطابق یہی نظر آ رہا تھا کہ وہاں کی جو گورنمنٹ ہے انہیں سپورٹ کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. حکومت پاکستان سے مدد مانگی جا رہی تھی. اسی نتیجے میں پاکستانی وزیر اعظم جو ہیں شہباز شریف صاحب، انہوں نے باقاعدہ وہاں پر پاکستانی سفیر سے رابطہ کیا حسن علی زیغم صاحب سے کہ وہاں کے اسٹوڈنٹس کو ریسکیو بھی کروایا جائے، اور والدین کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہمارے بچوں کو جلد از جلد باحفاظت پاکستان واپس لایا جائے. اعظم صاحب اگر ہم بات کرتے ہیں کرگستان کے حوالے سے، ابھی آپ کی ریسنٹلی ملاقات بھی رہی ہے ان کے ایمبیسیڈرز کے ساتھ، آپ نے ان سے بہت ساری چیزوں پہ تبادلہ خیال بھی کیا ہے. یہ جو سچویشن ایک دم سے کریٹ ہوئی ہے، یہ سٹوری کیسے سٹارٹ ہوئی
اور جس میں پاکستانی اسٹوڈنٹس کو بھی انوالو کیا گیا ہے، کیونکہ کچھ اطلاعات تو یہ بتا رہی ہیں کہ یہ ایجپشن اسٹوڈنٹس تھی جن کی لڑائی ہوئی تھی، لیکن اس کی لپیٹ میں پاکستانی اسٹوڈنٹس بھی آئے ہیں. تو یہ اسٹوری کہاں سے اسٹارٹ ہوئی؟ دیکھیں یہ 13 مئی کا واقعہ ہے. جی 13 مئی کو جو مصر کے اسٹوڈنٹس تھے ان کا کچھ جھگڑا ہوا جی وہاں پہ لوکل لوگوں کے ساتھ. وہ جھگڑا پولیس تک پہنچا، اور اس میں ظاہر ہے جب اسٹوڈنٹس مختلف ممالک کے کسی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرتے ہیں تو مختلف ممالک کے اسٹوڈنٹس کی آپس میں دوستیاں بھی ہوتی ہیں. جی بالکل. اور وہ جو مصری طالب علم تھے ان کے ایک پاکستانی نوجوان بھی دوست تھا جی جو سامنے آئی چیزیں. اب وہ جھگڑا آلموسٹ وہ تقریباً سیٹل ہو گئی تھی چیزیں، لیکن وہاں پہ سوشل میڈیا کے اوپر وہاں پہ ایک پروپیگنڈا شروع ہوا کہ اس جھگڑے کے دوران کرغزستان کا کوئی نوجوان وہاں پہ ہلاک ہو گیا، اور انہوں نے وہ سوشل میڈیا کے اوپر اس پہ بہت پروپیگنڈا کیا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کل شام کی بات ہے، کل 17 مئی کی، وہاں پہ لوگ اکٹھے ہونے شروع ہو گئے. اور جس جگہ پہ یونیورسٹیز جہاں پہ اوورسیز اسٹوڈنٹس پڑھتے تھے، کچھ وہاں پہ طریقہ کار یہ ہے، کچھ یونیورسٹیز ایسی ہیں جو کرغزستان کی اسٹیٹ اونڈ ہیں، جو حکومت کی بنائی ہوئی، کچھ یونیورسٹیز ایسی ہیں جو پرائیویٹ ہیں. اس میں ہمارے پاکستانی بھی شامل ہیں جنہوں نے وہاں پہ پرائیویٹ یونیورسٹیز بنائی ہیں، اور باقی ممالک کے بھی ہیں. اچھا، وہ جو سرکاری یونیورسٹیز ہیں انہوں نے ساتھ ہاسٹل کے انتظام بھی کر رکھے ہیں، لیکن جو پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں ان کے لیے انہوں نے یونیورسٹیز سے ہٹ کے محلوں کے اندر کوئی بلڈنگز لے کے وہاں پہ ہاسٹل بنا رکھے ہیں، یا کچھ بچے انہوں نے 3 4 بچوں نے مل کے کسی پرائیویٹ گھر کے اندر کوئی کمرہ لے رکھا ہے یا کوئی ایک پورشن لے رکھا ہے. اس طرح بچے وہاں پہ رہتے ہیں. جب وہاں پہ کرغز لوگ وہاں پہ اکٹھے ہونا شروع ہوئے، انہوں نے بلا تمیز کہ کون کس ملک سے تعلق رکھتا ہے، کیا نیشنلٹی ہے اسٹوڈنٹس کی، انہوں نے ان کے اوپر حملے شروع کر دیے. اس میں یہ بھی نہیں انہوں نے دیکھا کہ طالب علم ہے یا طالبات ہیں. اس میں طالبات کو بھی بہت زیادہ انہوں نے تشدد کیا، ان کے دروازے توڑے، ہاسٹلوں کے اندر گھس گئے وہ لوگ، اور انہوں نے اسٹوڈنٹس کو بے دریغ طریقے سے وہاں پہ مار پیٹ کی ان کے ساتھ. اچھا، اس دوران میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کی جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، ان کی پولیس ہے، اس کا فیلئر ہے. جب آپ کے اوورسیز اسٹوڈنٹس وہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو ان کو سیکیور کرنا اسٹیٹ کی ذمہ داری آ جاتی ہے. میں آپ کو تھوڑا پیچھے لے کے جاتا ہوں. پاکستان کے اندر، یہ لاہور شہر کے اندر ہمیں بہت سارے اوورسیز اسٹوڈنٹس یہاں پہ نظر آیا کرتے تھے. ہمارے میڈیکل کالجز میں، ہماری انجینئرنگ یونیورسٹی یا پنجاب یونیورسٹی کے اندر بہت سارے مختلف ممالک کے اسٹوڈنٹس یہاں پہ تعلیم حاصل کرتے تھے. لیکن جب پاکستان کے اندر یہ دہشت گردی کا ایک سلسلہ شروع ہوا، اس کے بعد ان اسٹوڈنٹس نے پاکستان میں داخلہ لینا چھوڑ دیا، کیونکہ جہاں پہ ان کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ ان کی جان کو خطرات لاحق ہے، اس لیے وہ اس ملک میں آنے سے کتراتے ہیں. اب کیونکہ کرغزستان یا سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے اندر اب وہاں پہ اسٹوڈنٹس اسی لیے یہاں پہ جاتے تھے کہ چلے ایک تو تعلیم جو ہے وہ ذرا مناسب اخراجات میں وہ حاصل کر سکتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ اس قسم کے ایشوز نہیں ہیں. وہاں پہ ایک سینس آف سیکیورٹی بچوں کو ملتا ہے، لیکن آج وہ بھی ختم ہو گیا کرغزستان کے اندر، کیونکہ جس طریقے سے وہاں پہ ایک موب کی صورت میں ان لوگوں نے ان بچوں کو تشدد کا نشانہ بنایا، یا جس طرح ہاسٹل سے اور ان کے کمروں کے دروازے توڑ کے اندر گھسے ہیں، اور بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جن کی وہاں پہ تشدد سے بہت زیادہ حالت خراب ہوئی. پاکستان کے میرے خیال 18 یا 19 اسٹوڈنٹس ہیں جن پہ تشدد بہت زیادہ کیا گیا. اس میں ایک اسٹوڈنٹ شاہ زیب ابھی تک ہاسپٹل میں ہے. لیکن یہ اللہ کا شکر ہے، جو ایک انفارمیشن آ رہی تھی کہ پاکستانی اسٹوڈنٹس کو کچھ جان کے وہاں پہ خدا نہ خاصہ کوئی فوت ہو گئے ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. الحمدللہ پاکستان گورنمنٹ نے بھی اس چیز کو انشور کیا ہے، اور کرغز گورنمنٹ نے بھی اس چیز کو انشور کیا ہے کہ پاکستانی اسٹوڈنٹس اس وقت محفوظ ہیں. دوسرا ایک چیز اور کہ پاکستان کی گورنمنٹ نے فوری طور پہ اس میں انیشیٹو لیا. پاکستان کی جو امبیسی ہے وہاں پہ، اس نے بھی اپنا کردار ادا کیا، وہ یونیورسٹیز کے ساتھ رابطے میں آئی، اور اس وقت بھی اسٹوڈنٹس کے اندر بہت زیادہ ایک خوف و ہراس پایا جا رہا ہے، لیکن ابھی تک ان اسٹوڈنٹس کو وہاں سے ایویکویٹ نہیں کیا جا سکا. فوری طور پہ ہماری امبیسی سے یہی ہماری ریکویسٹ ہے، حکومت پاکستان سے یہی ہے کہ ان بچوں کو فوری طور پر پاکستان واپس لانے کے فوری طور پر کوئی ترجیحی بنیادوں پہ انتظامات کیے جائیں، کیونکہ ان کے والدین، ان کے باقی فیملی ممبر وہ انتہائی پریشانی کی حالت میں ان بچوں کا انتظار کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، ابھی تک کی جو اطلاعات آئی ہیں میں آپ کو اپڈیٹ کرنا چاہوں گی، آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق 180 جو پاکستانی ہیں ان کی فلائٹ پہلی جو ہے وہ وہاں سے آ چکی ہوئی ہے. نشاط صاحب، یہ بہت اچھی بات ہے، ایک اچھی خبر ہوگی الحمدللہ. یہ واقعہ جو رونما ہوا ہے، اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جیسے کہ کرغز لوگوں کی اگر بات کی جائے کہ ہمارے تعلقات ان کے ساتھ ٹھیک ہونے چاہیے تھے، اور بالخصوص ایشیا کی اگر بات کی جاتی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ تعلقات بھی ٹھیک ہوں، سرمایہ کاری بھی کی جائے.
یہ تمام تر واقعات جس طرح سے رونما ہوا اور اس کے بعد وہاں کی گورنمنٹ کا خاموش رہنا، آپ اس تمام تر چیزوں کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، میں تو جب اس کی چیزوں کو پڑھ رہا تھا، یہ سارے معاملہ جو کچھ بھی ہوا، تو مجھے جو وہاں پہ بات نظر آئی وہ یہ تھی کہ کرگز پولیس کا حال بھی ہماری پنجاب پولیس جیسا ہی ہے کیونکہ 2021 میں بھی وہاں پر اس طرح کی کمپلین سامنے آئی تھی. ایک معاملہ ہوا تھا، وہ یہاں پاکستانی میڈیا میں بھی رپورٹ ہوا تھا. ایک بچہ جو تھا وہ ٹرین کے نیچے ہلاک ہو گیا تھا، اس کی کہا گیا تھا، لیکن بعد میں یہ پتہ چلا تھا کہ وہ وہاں کے مقامی لوگوں نے اس کو مرڈر کر کے تو ٹرین کے آگے پھینک دیا تھا. پھر مختلف اوقات میں کمپلینٹ سامنے آتی رہی. اصل میں یہ جو فنومینا ہے نا، لیکن کرغزستان کے اندر بہت تیزی سے گزشتہ 5-6 سال کے اندر ایک وقت میں وہاں بمشکل 1000 کے قریب لوگ تھے، اب 80,000 سے زیادہ وہاں فورن اسٹوڈنٹ ہیں. ایک سیکنڈلی جو ان کی اوور آل اسٹوڈنٹس کی ریشو ہے، اس میں ہائر ایجوکیشن میں 30% سے زیادہ، 30 سے 35% فارنرز آ گئے ہیں. میجورٹی لوگ سینٹرل ایسٹ ایشین اسٹیٹس کے ہیں، لیکن انڈیا، پاکستان، چائنا اور بنگلہ دیش، یہ ان چاروں کی بھی خاصی تعداد میں، ہمارے بھی تقریباً 12,000 کے قریب اسٹوڈنٹس وہاں پڑھ رہے ہیں، اور زیادہ تر میڈیکل میں ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور چونکہ میڈیکل پڑھ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے میڈیکل میں پھر ہماری جو طالبات ہیں، بچیاں ہیں، ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، لوگ وہاں ہوتے ہیں. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ مقامی آبادی جو ہے نا وہ انٹالرنٹ ہو جاتی ہے. جب اس بڑی تعداد میں لوگ وہاں چلے جاتے ہیں تو چھوٹے موٹے معاملات ہو بھی جاتے ہیں، لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا ہے. لیکن یہ جو آپ دیکھیں نا 14 ارب کے قریب جو ہے سالانہ وہ کما رہا ہے کرغزستان، پاکستانی اس کے حساب سے، وہ ان کا تو سوم ہے جو 3-4 ارب ڈالر کے سوم کے قریب ہے، پاکستانی 3-3.25 روپے کا سوم جو ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ ان کے لیے ایک اکانومی کا ایک اچھا ہینڈسم پورشن ہے جو یہاں سے ان کو ہو رہا ہے، لیکن اس کے اگینسٹ وہ انتظامات نہیں کر پاتے. یہ جو ابھی چوہدری صاحب نے بات کی نا، یہاں پہ بھی معاملہ کیوں خراب ہوا کہ دیکھیے وہ تو جو 13 مئی والا واقعہ تھا، اس میں جو 3 فارنرز پکڑے ہوئے تھے، جب پہلے یہ لوگ پروٹیسٹ کر کے اکٹھے ہوئے، مقامی کرغز لوگ اکٹھے ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ جی ان کو سزا دی جائے. اب انہوں نے معافی مانگ لی، اس کے باوجود وہ پروٹیسٹ ختم نہیں ہو رہا تھا. وہاں کے پھر فیڈرل پولیس کا جو چیف ہے، انہوں نے ان سے مذاکرات کیے اور انہیں کہا کہ انہوں نے معافی مانگ لی ہے، وہ ان رائٹنگ ہوگی ہے، جس طرح بھی وہ دکھائی تو وہ لوگ منتشر ہو گئے. لیکن جب ان کو چھوڑا گیا ہے، اس کے بعد پھر یہ نئے سرے سے انہوں نے پھر یہ حملہ آور ہو گئے کہ جی ان کو چھوڑا کیوں گیا. بیسکلی وہاں کی جو لوکل جو آبادی ہے اور خاص طور پر پولیس کا جو رویہ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. وہاں پہ رابری اور یہ جو بچوں سے پیسے چھیننا ان کے ہوٹلوں میں، اور اس میں یہ لڑائی جھگڑا آپس میں تکاری اب عام ہونا شروع ہو گئی ہے. سو وہاں کی مقامی آبادی کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ انٹرنیشنل جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں ان کے ساتھ کیسے سلوک کرنا چاہیے، اور کیونکہ وہ ان کے لیے ایک انویسٹمنٹ ہے جو ان کے ملک میں ہر سال سالانہ بنیاد پر جا رہی ہے. تو اس کے لیے اتھارٹیز کو کام کرنا چاہیے، ان کی نفسیاتی معاملات کے اندر بھی وہاں کی لوکل. اور پھر یہ ایک اور بھی پرابلم ہے، جب ہاسٹلز بہت زیادہ بن جاتے ہیں نا، میں نے تو اس کو چونکہ فیس کیا ہے، ہمارے علاقے میں بھی ہماری گلی میں 3 ہاسٹل بن گئے تھے، تو وہ پھر لوکلز کے لیے مشکل ہو جاتا ہے ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنا، اور یا پرابلمز کریٹ ہوتی رہتی ہیں بہت زیادہ. اچھا اعظم صاحب، آپ کو پتہ ہے محسن نقوی صاحب جو ہے ہمارے وزیر داخلہ، وہ باقاعدہ خود جا کر آنے والی فلائٹ کو ریسیو بھی کریں گے اور لوگوں سے بات بھی کریں گے وہاں سے آنے والے اسٹوڈنٹس کے ساتھ. یہ جو ساری سچویشن ہوئی ہے، جس کا میں نے ابھی سٹارٹ میں حوالہ بھی دیا تھا کہ آپ کی خود ایمبیسیڈر سے ملاقات بھی ہوئی تھی، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان وہاں پر آئے، یہاں سے چیزیں وہاں جانی چاہیے. اب اس سچویشن کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ درآمدات یا برآمدات کو تو سائڈ پہ رکھا جائے، یہاں سے بچے وہاں پیرنٹس کبھی بھیجیں گے، یا ان کی سیکیورٹی کو کس طرح سے وہاں کی گورنمنٹ میک شور کرے گی کہ اس طرح کے واقعات ان فیوچر رونما نہیں ہوں گے؟ آج میری نا کچھ بچوں سے بات ہوئی وہاں پہ، اور تمام بچوں کے ایک بچے کے تو والدین کا مجھے فون بھی آیا ادھر پاکستان میں. ظاہر وہ پریشان تھے، بچوں سے رابطہ نہیں ہو رہا. اب ان کا یہی ہے کہ تعلیم چھوڑے، اب پاکستان واپس آ جائیں، انہیں اپنے بچوں کی زندگی عزیز ہے. اچھا یہ صرف پاکستانیوں کے ساتھ نہیں ہے، دنیا بھر کے جو بچے وہاں پہ پڑھ رہے ہوں گے، ان کے جو والدین، ان کی فیملیز ہیں، ان کی بھی یہی سوچ ہوگی. اور اس چیز کا جو الٹیمیٹ نقصان ہے وہ کرغزستان کو ہوگا. اور ان کی جس طرح نشاط صاحب کہہ رہے ہیں، ان کی اکانومی میں ایک بہت بڑا پورشن ہے یہ اوورسیز اسٹوڈنٹس کا، وہ ایسا ایسا ختم ہو جائے گا جب بچوں کو یہ ہوگا کہ وہاں پہ انسیکیورٹی ہے، ان کی زندگی محفوظ نہیں ہے. تو والدین کیوں اپنے بچوں کو وہاں پہ بھیجیں گے؟ اگر کرغزستان یا باقی ممالک جہاں پہ اوورسیز اسٹوڈنٹس جا رہے ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ بچے میکسیمم تعداد میں ان کے پاس آئے ہیں، ان کی اکانومی کو ایکسپورٹ ملتی ہے، تو پھر انہیں کم از کم سیکیورٹی دینی پڑے گی ان کو. اب بچے جو وہاں پہ رہ رہے ہیں
اب وہ اس وقت بھی موجود تمام حکومتی اقدامات کے باوجود بچوں کے اندر ایک خوف ہے، بہت زیادہ خوف ہے، اور وہ بچے یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کسی بھی طریقے سے پاکستان واپس لے جائیں، اور ان کے والدین بھی یہی چاہ رہے ہیں، حالانکہ وہاں پہ بچوں کے امتحان آنے والے ہیں یہ جون کے اندر، اور ان کو امتحان سے زیادہ اپنی زندگی عزیز ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ ان کے والدین کو ان کی ڈگری سے زیادہ غرض ہے یا ان کی زندگی سے زیادہ غرض ہے؟ یہ تمام دنیا کے جو بچے پڑھ رہے ہیں ان سب کے والدین کا یہی حال ہوگا، اور اس چیز پہ آپ دیکھیے گا کرغزستان کے اندر اگر اس وقت 80,000 اسٹوڈنٹس ہے، آپ کو آنے والے دنوں میں یہ گھٹتی نظر آئے گی یہ تعداد۔ دوسری بات آتی بزنس کی، اب پاکستان میں جو یہاں پہ آنریڈی کانسلیٹ میاں کاشف صاحب ہیں، وہ بڑے آپٹیمسٹک تھے جی کہ وہاں پہ بڑی بزنس اپرچونٹیز ہیں۔ اب اس واقعے کے بعد پاکستان کے یا باقی دنیا کے کون سے ایسے بزنس مین ہیں جو وہاں پہ بزنس کرنے کے لیے جائیں گے؟ وہ بھی خوفزدہ ہو جائیں گے کہ وہاں کے عوام جو ہے اس طرح اگریسو ہیں اور آگے سے وہ مس بیہیو کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی جناب، اگر ہم اس تمام تر واقعے کو کنکلوڈ کرنے کی کوشش کریں تو آپ اسے کس طرح سے کنکلوڈ کرتے ہیں، بالخصوص جہاں پہ ابھی اعظم صاحب نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جب اسٹوڈنٹس وہاں نہیں جا سکتے تو ہمارا یہاں سے خاص طبقہ جو درآمدات کرنا چاہتا ہے، برآمدات کرنا چاہتا ہے یا انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے، وہ کیسے وہاں تک جائے گا، اور بالخصوص جو کرغز جو گورنمنٹ ہے وہ اس تمام تر چیزوں کو کس طرح سے ڈیل کرے گی؟ دیکھیے یہ جو ابھی چوہی صاحب نے آلموسٹ اس کا احاطہ کر دیا، اب یہ انہوں نے انڈین اسٹوڈنٹس کو بھی مارا ہے، بنگالی اسٹوڈنٹس کو بھی انہوں نے ان پہ بھی بلوا وہ کیا ہے، کیونکہ وہ ان کو لگا یہ ایشین اب ایک شکلیں ملتی ہیں تو انہوں نے اس کے اوپر اٹیک کرنا شروع کر دیا، اور انہوں نے پھر کسی بھی اس کو نہیں چھوڑا۔ بات یہ ہے کہ یہ جو ذمہ داری ہے آپ بلا لیتے ہیں، ہم اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں آپ سمجھے کہ امریکہ کی نسبت 25% آپ کو کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے نا، تو ہم جہاں ہمیں تھوڑا سستا ملے گا وہاں پر اسٹوڈنٹ کی کوشش ہوگی چلا جائے، وہ انٹرنیشنل یونیورسٹی میں پڑھا ہے، وہاں انٹرنیشنل یونیورسٹیز کے کیمپسز بھی ہیں، لیکن یہ اصل ذمہ داری کرغز گورنمنٹ کی ہے۔ آپ کو بتاؤں کہ اسٹوڈنٹس نے یہ بھی کہا ہے کہ پولیس اور فوج یہ وہاں آ گئی تھی، لیکن انہوں نے ہمیں اس طرح سیکیور نہیں کیا، انہوں نے اپنی کرغز جو عوام ہے وہ ان کی جو جھکاؤ ہے وہ ان کی طرف ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب یہ جو انسیکیورٹی ڈیولپ ہوئی ہے، پہلے بھی ہو رہی ہوگی نا، چھوٹے چھوٹے واقعات ہو رہے ہیں، لوگوں کے دماغ میں ہوتا ہے، اب اس کے بعد جو ہے نا مجھے لگتا یہ ہے کہ اس کے لیے کرغز گورنمنٹ کو بہت سارا اقدامات کرنے پڑیں گے، سیکیورٹی سے پرسپیکٹو سے بھی، جو اتنا آسان نہیں ہوں گے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں جو پلان کر رہے تھے جانے کا پلان کر رہے تھے وہ بھی پیچھے ہٹ جائیں گے، اور جو وہاں ہیں وہ بھی آنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ بڑا مشکل ہے کسی کے لیے کہ اپنی زندگی کی کاسٹ کے اوپر وہ اگر تعلیم، اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی دلوں میں جو نفرت پیدا ہو جائے وہاں پہ وہ ختم ہونا بڑا مشکل ہے، اب وہاں پہ یہ چیزیں بڑھ سکتی ہیں مزید۔ اور گورنمنٹ نے یہ ضرور ہے کہ گورنمنٹ کو اس چیز کا کریڈٹ دینا چاہیے کہ وزیر اعظم نے بھی فون کیا، ایکشن لیا، امیر مقام صاحب کا بھی سن رہے تھے کہ وہ جا رہے ہیں، اب فلائٹ بھی آ گئی ہے اگر فوری طور پہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ نے، پاکستان گورنمنٹ نے تو ایکٹ صحیح طریقے سے کیا ہے، لیکن جو کرغز گورنمنٹ ہے اس کو اس سارے کیس کو ایز کیس سٹڈی لے کے آئندہ کے لیے جو ہے نا انتظامات کرنا پڑیں گے، ورنہ میں نہیں سمجھتا کہ وہاں پہ کوئی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان کی تعداد کو بالکل کہیں جا سکتے ہیں۔ آپ نے صحیح فرمایا، اور جیسے ہم بات کر رہے ہیں کرغزستان کے حوالے سے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کیا سٹیپ لے گی، اور بالخصوص جس طرح کی انوائرمنٹ کریٹ کی گئی ہے وہاں پر، صرف پاکستان ہی نہیں پوری دنیا کے لوگ جو ہیں وہاں جانے کے لیے انسیکیورٹی فیل کریں گے، اور بالخصوص یہاں پہ ہم اپریشیٹ کرنا چاہیں گے اپنی گورنمنٹ آف پاکستان کو، فی الفور ایکشن لیا گیا، اور ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، اور یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ وہاں سے آنے والے تمام تر لوگ جو ہیں وہ باحفاظت اپنے گھر والوں کے پاس پہنچ جائیں۔ یہاں لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد مزید ایشوز کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں۔ جی ویلکم بیک ناظرین، اب کچھ بات کرتے ہیں مٹی پاؤ والی پالیسی کے حوالے سے۔ یہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے، اگین ہم ڈالتے ہیں مٹی، اور وہ کس پہ ڈالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جی مٹی پا دو گندم کے اوپر۔ ہم نے گندم کی بات ہی نہیں کرنی، کیونکہ 2.5 ہفتے گزر چکے، کمیشن بنا، اس کی رپورٹ کیا رہی وہ آج تک سامنے نہ آ سکی، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے پاسکو کے جی ایم کو اور ان کے ایم ڈی کو فارغ کر دیا جاتا ہے، لیکن وہ کہاں، وہ کیوں فارغ ہوئے وہ رپورٹ بھی سامنے نہ آ سکی، اور ان کی جگہ پہ کس کے تعینات کیا گیا وہ بھی ابھی تک نہیں پتہ چل سکا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے گندم باہر سے منگوائی تھی اس کی کچھ ویڈیوز بھی سامنے آ گئی کہ کس طرح سے ان میں کیڑے پڑ چکے ہیں، اور یہاں پر بیچارے ہمارے کسان جو ہیں وہ سڑکوں پہ روتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس پہ بھی کوئی بات نہیں ہو سکی۔ اعظم چودھری صاحب، یہ گندم والا جو سارا سینیریو ہے، یہ اسکینڈل سامنے آیا، اس پہ رپورٹ بنائی گئی، اور شروع میں بڑی پھرتیاں دیکھنے کو نظر آئی کہ جی تحقیقاتی ٹیم بنا دی گئی ہے، رپورٹ سامنے آ جائے گی۔ یہ مٹی پاؤ والی پالیسی شجاعت صاحب کی اس پہ عمل کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، گورنمنٹ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ آپ کو شاید یاد ہو کہ جس دن یہ کمیٹی بنائی گئی تھی، ہم نے اسی شو میں اس کے اوپر بات کرتے ہوئے اس وقت یہ خدشہ ظاہر کیا تھا کہ اس کا کچھ نہیں ہوگا، اس پہ مٹی ڈال دی جائے گی،
اس کو رفع دفع کر دیا جائے گا، اور چیزیں اسی طرح جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ جی آپ دیکھیں کہ پاکستان کی تاریخ میں بڑے سکیم آئے ہیں، لیکن یہ اس قسم کا سکیم کہ آپ گندم آپ کی اپنی اتنی آپ کلیم کر رہے ہیں جی بمپر کراپ ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ یہ امید کر رہے ہیں، اور آپ اس سے 15 دن پہلے اتنی بڑی مقدار میں گندم امپورٹ کر رہے ہیں، اور پاکستان میں جو آلریڈی ہمیں زر مبادلہ یہاں پہ چاہیے اور آپ یہاں سے ڈالر دے رہے ہیں۔ اس وقت جن لوگوں نے یہ کام کیا تھا، ہم نے اس وقت یہ مطالبہ کیا تھا کہ ان لوگوں کو آپ ترجیحی بنیادوں پہ ان لوگوں کے خلاف فوری طور پہ تحقیقات کمپلیٹ کر کے ان کو سامنے لے کے آئیں، اور جس بندے نے اس میں فائدہ اٹھایا، اور ہمارا جو کسان آج سڑکوں پہ رل رہا ہے، جو کسان اپنی گندم اس وقت اس کی کھیتوں میں پڑی ہے، اس کے پاس سٹوریج نہیں ہے کسان کے پاس، اگر وہ منڈی میں جاتا ہے تو آج منڈی میں آپ جا کے دیکھیں وہاں پہ حالات یہ ہیں کہ جو آڑتی ہے وہ بلیک میلنگ کر رہا ہے، وہ اپنی قیمت دے رہا ہے ہر کسان کو، اگر وہ اس کو اٹھا کے کہیں لے کے جاتا ہے اس کو ٹرانسپورٹیشن چارجز پڑ رہے ہیں، اگر وہ وہاں پہ کھیت میں پڑی رہنے دیتا ہے گندم، اوپر سے بارشوں کا موسمی حالات کی وجہ سے اس کی گندم خراب ہو رہی ہے۔ اب حکومتوں کا یہ عالم ہے کہ پنجاب حکومت نے بالکل گندم خریدنے سے ہاتھ اٹھا لیے ہیں، اس نے انکار کر دیا، نہیں خرید رہے۔ کے پی گورنمنٹ ہے، وہ گندم اگر خرید رہی ہے تو اس میکسیمم کیپیسٹی ہے اس کے 2 لاکھ ٹن، اس سے کیا ہوگا؟ کتنے کسان ہیں جو گندم اپنی بیچ پائیں گے؟ اب کے پی کے اندر بھی گندم پیدا ہوتی ہے، لیکن اس طرح حکومت کا خاموشی جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ حکومت کو اس کے اوپر کسانوں کے آئندہ آنے والا ٹائم اس کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور گندم کے کوئی حوالے سے کوئی ایسی پالیسی مرتب کرنی چاہیے، اور اس کو ابھی اناؤنس بھی کر دینا چاہیے تاکہ کسان کے اندر مایوسی نہ پھیلے، کیونکہ مجھے خدشہ یہ ہے کہ اگلے سال کسان جو ہے اتنا بددل ہوگا کہ وہ گندم کاشت نہیں کرے گا، اور ہمیں جو آلریڈی خطرات ہیں کہ ہم فوڈ سیکیورٹی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اگر پاکستان میں گندم کاشت نہ ہوئی تو اس کے بعد آپ نے امپورٹ میں جانا ہے، آپ نہیں متحمل ہو سکتے کہ آپ اربوں روپے کی ہر سال گندم امپورٹ کریں، اور پاکستان ایک زرعی ملک ہوتے ہوئے اپنی گندم نہ کاشت کر پا رہا ہو، اور اس کی تمام تر ذمہ داری سابقہ حکومت اور موجودہ حکومت ان کی آتی ہے۔ سابقہ حکومت کی اس لیے کہ انہوں نے امپورٹ کی اور وہ مجرمانہ غفلت تھی ان کی، موجودہ حکومت کی اس لیے کہ انہوں نے اس کسان کی اشک شوئی نہیں کی، اس کسان کا جو گریوینس ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ اب کسانوں کی جو لیڈرشپ ہے، آپ اس سے تو ساز باز کر کے اس کو چپ کروا دیں گے، لیکن وہ جو کسان جس کے بچے بلک رہے ہیں، کیا وہ دل سے آپ کو دعا دے گا یا بد دعا دے گا؟ اور وہ اتنا بد دل ہوگا، اس کے پاس آپشن ہے۔ اس کا حل کیا دیکھتے ہیں اس کا حل میں آپ کو بتاؤں کہ کسان کے پاس آپشن ہے، وہ آپشن لیس نہیں ہے۔ وہ گندم کاشت نہیں کرے گا، وہ مکی کاشت کر دے گا، مکی نہیں کرے گا وہ مرچیں کاشت کر دے گا، وہ کوئی اور سبزی کاشت کرے گا۔ وہ اس کا مقصد تو یہ ہے کہ اس زمین سے 4 پیسے کما کے اپنے خاندان کا کفالت کرنا ہے، اس کو جس چیز میں فائدہ ہوگا اس میں وہ جائے گا۔ لیکن وہ گندم کیوں کاشت کرتا ہے؟ گندم میں اتنے زیادہ پیسے نہیں ہیں، کم کم اخراجات اس کے اوپر، وہ خدمت خلق کر رہا ہے، وہ اناج اگا کے نہ صرف اپنے خاندان کی کفالت کرتا ہے، وہ پوری قوم کو اناج فراہم کرتا ہے۔ ٹھیک، جیسے انہوں نے کہا کہ پوری قوم کو اناج فراہم کیا جاتا ہے، اور ابھی جو ہم نے دیکھا کہ رپورٹ بھی ابھی تک سامنے نہیں آ سکی، اور یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں نشاط صاحب؟ آپ اس ایشو کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ گورنمنٹ اسے کس طرح سے ڈیل کر رہی ہے؟ تو سب جذباتی ہو کے بول رہے تھے، اور میں جو ہے نا سوچ رہا تھا ان کے جذبات میں اس کسان کا درد شامل تھا۔ یقیناً ہے، بالکل ہم نے ہی یہ معاملہ اس پروگرام میں اٹھانا شروع کیا تھا، تو ویسے تو اب بہت سارے لوگ دعوے دار ہوں گے، لیکن بہرحال ہم نے جب یہ اس پہ بحث کرنی شروع کی تھی عید کے فوراً بعد، تو اس وقت کوئی بھی نہیں بول رہا تھا۔ اب معاملہ یہ ہے، دیکھیے کہ جب چوئی صاحب بول رہے تھے تو ایسے ہی میرے دماغ میں شرائط، اصل میں ہمارا جو قومی نعرہ ہے نا، جس کی آپ بات کر رہی تھی، یہ قومی نعرہ یہ مٹی پاؤ، مٹی پاؤ، تو یہ جو قومی نعرہ یہ ہم بڑے عرصے سے لگا رہے ہیں، آئندہ بھی لگاتے رہیں گے، دیکھ لیجئے گا ہر ایشو پہ یہی رہے گا معاملہ۔ یہ بھول جائیں، یہ میں چوئی صاحب جذباتی تقریر کرتے جا رہے تھے، اور میں سوچ رہا تھا، میں نے کہا یار ہم تو ایک عرصہ ہو گیا یہ تقریریں کر کے تھک گئے، لیکن کسی کی کان پہ مجال ہے جو جمہوری کی جائے نہیں رینگے گی، اب جو مرضی کر لیں۔ اب سمپل سی بات ہے، اب ایک نئی لاجک، بھائی یہ درست ہے کہ جو حکومت کا پیسہ نہیں لگا، لیکن حکومت کی اس پالیسی سے جو کسان جو مر رہا ہے وہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پھر آپ یہ کیوں نہیں سوچ رہے کہ آپ نے کیڑا لگی ہوئی گندم منگا لی ہے، آپ کا خیال ہے کہ وہ گندم پھینک دیں گے؟ وہ آپ اور میں ہی کھائیں گے، وہ پیس پیس کے یہی کھلائیں گے۔ یہ جو اب آٹا ملوں نے بند کر دیا ہے یہ گندم خریدنی، ان کا کیا معاملہ ہے؟ وہ یہی کچھ ہوگا، یہ سارا کچھ آپ ہی کو ملنا ہے، یہ عوام نہیں بھگتنا ہے۔ اس ملک میں تمام تر اچھائی اشرافیہ کے لیے ہے، اور تمام تر برائی جو ہے وہ اس ملک اور قوم کے لیے ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ پاکستان چھوڑ کر باہر نہ جائیں۔ ہاں، اس لیے جب پہلے بھی چوئی صاحب نے بات کی تھی، میں نے
دل میرا نہیں کرتا تھا لیکن میں نے ایگری کر لیا تھا کہ ہاں کچھ نہیں ہوگا اس رپورٹ کا بھی. جس ملک کے اندر اتنا سارا کچھ ہونے کے باوجود یہ بھی نہ طے کیا جا سکے کہ چلو یار آپ کوئی یار وہ کہتے ہیں کہ گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کے لیے کہہ دیتے کہ یار اس کی ذمہ داری تھی اس کی تھی آئندہ احتیاط کریں گے, وہ بھی کام ختم ہو چکا ہے ہمارے یہاں پہ. اب ہمارے یہاں پہ علی اعلان غلط کام کیا جاتا ہے, پھر اس کے اوپر پہرا دیا جاتا ہے, اور جن قوموں کی یہ حالت ہو جاتی ہے ان قوموں کو پھر اللہ تعالیٰ سبق سکھاتا ہے, میں آپ کو بتا دوں. اور اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے, ہمیں تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے. وہ تمام لوگ جو آج حکومت سنبھال کر بیٹھے ہیں انہیں اس بات کا میں بار 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 یہ بات کہتا ہوں کہ 2-4 لوگوں کے لیے 2-4 ووٹوں کے لیے 2,000-4,000 ووٹوں کی طرف دیکھا کریں, وہ ان کو نہ چھوڑا کریں. عوام بہت بڑی تعداد میں, میسز بہت زیادہ, انہی پالیسیوں کی وجہ سے لوگ جو ہے نا لوگوں کا حکومتوں سے سیاست سے اور پالیسیوں سے اعتماد اٹھا ہے. اپنی یار گورنمنٹ کی رٹ کہیں نظر آنی چاہیے. ہمارے ہاں تو مذاق بننا شروع ہو گیا ہے کہ ہر بندہ جو چاہے گا جس کے اگر 4 جگہ پہ تعلقات ہیں یا کسی جگہ پہ اس کا کوئی, میں میرے منہ سے نکلنے لگا تھا کسی جگہ پہ کوئی تعلق ہے, کسی پاور کوریڈور کے اندر کوئی کسی کی ایکسیس ہے, اب وہ جو مرضی کرتا پھرے. تو اس طرح تو آپ ملک کا نظام نہیں سنبھال سکیں گے, نظام نہیں چلا سکیں گے. اس سے پہلے کہ عوام جو ہے نا وہ اس ملک کا نظام چلانے کے لیے آگے کھڑے ہو جائیں اور وہ چلانا شروع کریں, اور آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی. اس سے پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ کو جو حکومت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے, کچھ نہیں تو کم از کم اپنی حکومت کا ہی خیال کریں, کچھ تو کہیں, کوئی ریٹ تو نظر آئے, کچھ تو پتہ چلے کہ کس نے کیا کیا ہے. یہاں تو بالکل سزا جزا ختم ہی ہو چکی ہے. وقت مختصر ہے, میں نے آپ دونوں سے کنکلوژن لینا ہے. ایک طرف سے گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہمارا احساسہ ہے پاکستان میں رہیں, پاکستانی پاکستان سے باہر مت جائیں. IMF کی شرائط بھی موجود ہیں, کسانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے آپ نے ڈیٹیل میں بتا دیا. ان تمام تر چیلنجز سے کیسے نپٹا جائے گا, عوام کو کیسے ریلیف ملے گا؟ بھئی یہ حکومت یا حکمران کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ پاکستان میں رہیں, پاکستان سے باہر نہ جائیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بنیادی حقوق ہیں عوام کے وہ پوری نہیں کرتے ہیں حکومتیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تمام جتنے حکمران اور اشرافیہ, ان تمام لوگوں نے تو اپنی باہر جائیدادیں لی ہیں, اپنا علاج کروانے کے لیے باہر جاتے ہیں, اپنے بچوں کو باہر پڑھاتے ہیں. یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ باہر نہ جائیں اپنے بچوں کو؟ اب عام آدمی جو ہے وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے بھی اچھی تعلیم حاصل کریں, اس کے بچے بھی اچھا روزگار ان کے پاس ہو, اس کی فیملی بھی تھوڑی سی اس کو سپورٹ ملے. اب یہ ان کے قول و فعل میں تضاد ہے. جب حکمرانوں کے قول و فعل میں تضاد ہو تو عوام کی نظر میں ان حکمرانوں کی کوئی عزت نہیں رہ جاتی. ٹھیک ہو گیا. نوشاد صاحب آپ اسے کس طرح سے کنکلوڈ کرتے ہیں, کیونکہ گورنمنٹ کی پالیسیز آپ کے سامنے ہیں اور جو کچھ جس طرح کا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے, ابھی ہم نے بجٹ بھی پیش کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہوگا وہ علمان الحفیظ ہوگا, کس طرح سے دیکھنا آپ اسے؟ مٹی پاؤ, جسٹ سمپل. کیسے مٹی ڈال دیں؟ کروڑوں عوام ہے جناب, ووٹ دے کر بھیجا ہوا ہے. یہ میں نے بتایا قومی نعرہ ہے. آپ کو کیا خیال ہے کہ میں اور یہاں بیٹھ کے آپ یہاں پہ باتیں کر لیں گے تو کوئی فرق پڑ جائے گا؟ آپ یقین کیجئے انہیں نہ غرض ہے, نہ ان کے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ اس حد تک, اس لیول تک, میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہ رہا, اس سطح پر پہنچ چکے ہیں جہاں ان کے اوپر عام آدمی کی آہ و بکا, ہماری یہ کرٹیسزم یا ہمارا یہ تنقید, چاہے ہم اپنی طرح سے مثبت کرتے ہیں وہ منفی لیتے ہیں, لیکن ان چیزوں کا کوئی اثر نہیں ہے. وہاں معاملات کچھ اور ہیں, ان کی ترجیحات کچھ اور ہیں. ان کی ترجیحات یہ ہیں کہ ہم نے عوام کو ڈیلیور نہیں کرنا, پروپیگنڈے کی بیس پہ ہم نے حکومتیں بنانی ہے, اپنا آپ سیدھا کرنا ہے, اپنے خاندان کو ٹھیک کرنا ہے, آنے والی نسلیں سنوارنی ہے اور چلے جانا. کیا ہوگا؟ زیادہ اس ٹینیور میں موقع نہیں ملے گا, اس سے اگلے ٹینیور میں موقع مل جائے گا. وہی خاندان ہے, وہی سیاستدان ہے, وہی سسٹم ہے. تو یہ پھر اس کو میرے اور آپ کے کہنے سے کیا ہوگا؟ اس لیے میں پھر آخر میں یہی کہوں گا نا, نعرہ یہی ہے قومی مٹی پاؤ تو مٹی پا دے. تو اس کا مطلب ہے پھر ہمیں ہی کچھ کرنا پڑے گا, عوام کو ہی کچھ کرنا پڑے گا. جب عوام سامنے آتی ہے تو پھر اللہ نہ کرے یہ ذات جموں کشمیر کے جو حالات ہم نے دیکھے ہیں, اللہ نہ کرے کہ اس قسم کے حالات پاکستان میں یہاں پہ آپ کو دوبارہ دیکھنے کو ملے. ٹھیک ہو گیا جی, پروگرام کا وقت یہیں پہ ختم ہوا چلتا ہے. میرے معزز پینل کا بہت بہت شکریہ. لیکن یہ خبر یہ بھی سامنے آئی کہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ نے جو ہے 400 ارب کا پیکیج جو ہے کسانوں کے لیے اناؤنس کیا ہے. پیکیجز تو ضرور آ رہے ہیں, بڑی اچھی بات ہے, لیکن ان پہ عمل درآمد بھی ہونا چاہیے. وہ کیسے ہوگا یہ سب کچھ کہنا بھی قبل از وقت ہے. کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.